नाज़रीन इकराम सलामुन अलैकुम, मैं हूं हसन आसिफ, आपका इस्तकबाल करता हूं इस खुसूसी प्रोग्राम के आखिरी एपिसोड में जो इमामत के मौजू पर नश्र हो रहा है। इमामत की अहमियत के बारे में यह कहना ज़रूरी है कि जिस तरह पैगंबरों का होना इंसान की तरक्की और कमालात के लिए ज़रूरी है, ठीक उसी तरह अल्लाह की तरफ से इमाम का भी होना दीन की हिफाजत और नबूवत के पैगाम को जारी रखने के लिए ज़रूरी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 8वें जानशीन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि उम्मत के दरमियान क्या लोग इमामत के मकाम व मंजिलत को जानते हैं जो इमाम को इंतखाब करने का इख्तियार उनको दिया जाए। बेशक इस सवाल पर अगर गौर किया जाए तो वो अक्ल के दरीचों को खोल सकता है और इंसान इमामत को समझने के लिए जुस्तजू कर सकता है। तो नाज़रीन, आइए आज के आखिरी एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं एक बार फिर से मौलाना सैयद फैज़ अब्बास साहब। आगा अस्सलाम अलैकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। आगा, ये हमारा आखिरी एपिसोड है, यानी 5वां एपिसोड इमामत का टॉपिक चल रहा है, उससे मुताल्लिक़ है। बिना ताख़ीर के हम अपने सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आगा, जिस तरीक़े से देखा जाए कि हदीस की जहाँ तक बात आती है कि हदीस मंजिलत क्या है, इमाम अली अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ है कि आपकी किन फ़जीलतों को बयान करती है और किन उलमा ने ज़िक्र किया है इसके बारे में। मैं सहारा लेना चाहूँगा किताब का। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इल्लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह वल्लाहु यासिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। कुरान करीम में इमामत मौलाए कायनात बाकायदा तौर पर वाज़ेह है, नस्स जली है। बहुत से अफराद ये समझते हैं कि नस्स ख़फ़ी के ज़रिए से मौलाए कायनात की इमामत साबित है, लेकिन तशय्यो के उलमा का बिल इजमा ये कहना है कि नहीं, मौलाए कायनात की खिलाफत और आपकी इमामत सरीहन बिल्कुल नस के साथ, वाज़ेह नस के साथ, जली नस के साथ वाज़ेह है। और नस से मुराद कुरान करीम भी है और अहादीस पैगंबर भी। जिन अहादीस में मौलाए कायनात की खिलाफत और इमामत साबित होती है उनमें एक हदीस है हदीस मंज़लत। हदीस मंज़लत न सिर्फ ये कि उलमाए अहले तशय्युन ने नक़ल की है, बल्कि उलमाए अहले तसन्नुन ने भी इस हदीस को मुतअद्दिद मरतबा नक़ल किया है। लिहाजा जैसा आपने पूछा किन उलमा ने और कहाँ कहाँ, मैं बयान करना चाहूँगा। अहले सुन्नत हज़रात के जो मुफस्सरीन हैं उन्होंने सूरह आराफ की आयत नंबर 142 के ज़ैल में इस मशहूर हदीस यानी हदीस मंज़लत को नक़ल किया है कि इस आयत में कि जिसके ज़ैल में ये हदीस नक़ल होती है, इसमें हज़रत मूसा के 40 रातों के लिए कोह तूर पर जाने और हज़रत हारून के उनका जानशीन होने के बारे में जो गुफ्तगू हुई है, उसी आयत के ज़ैल में हदीस मंज़लत को नक़ल किया जाता है। मौका क्या है, कब ये हदीस बयान फरमाई पैगंबर ने? मैंने तज़किरा किया था किसी एपिसोड में कि जब जंग तबूक का मौका है और पैगंबर को ये ख़बर होती है कि रोम के बादशाह ने इस डर से कि कहीं इस्लाम उसके मुल्क तक ना पहुँच जाए, उसने ये सोचा कि मैं इस्लाम को इस्लामी सरहदों में जाकर माज़अल्लाह नेज़ तो नाबूद कर दूँगा और मक्के और मदीना और हिजाज़ में ही इस्लाम को ख़त्म कर दूँगा। पैगंबर को जब ये ख़बर होती है कि वो लश्कर लेकर आ रहा है मदीने पे हमला करने के लिए, तो पैगंबर ने अपने लश्कर को आमादा किया कि इस्लाम की हिफाजत के लिए हम खुद जाएंगे और जंग करेंगे ताकि इस्लाम की बुनियादों को नुकसान न पहुँचे। जिस वक्त पैगंबर आमादा होते हैं, मौलाए कायनात को छोड़ते हैं मदीने में और इरादा करते हैं कि सफ़र पर जाएं, तो मौलाए कायनात कहते हैं कि नबी खुदा, क्या आप मुझे औरतों और बच्चों में छोड़ कर जाना चाहते हैं? तो पैगंबर इस्लाम ने ये देखा कि शायद अली जंग करना चाहते हैं और इससे शायद वो उनके दिल को कुछ शायद अच्छा ना लगता हो कि उनको मदीने में छोड़ा जाए जबकि पैगंबर अकेले जंग में जाएं, क्योंकि हमेशा मौला कायनात ने पैगंबर की हिफाजत की है, हर जंग में शामिल रहे हैं। न सिर्फ ये कि भाई हैं बल्कि मौला कायनात के लिए वो इमाम भी हैं, नबी भी हैं, रसूल भी हैं, तो उनकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी मौला कायनात के ज़िम्मे है। तो आप चाहते ये थे कि उनके साथ जाएँ। पैगंबर ने ये कहते हुए कि या अली, आपको मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से निस्बत थी या मूसा को हारून से निस्बत थी, बस फ़र्क यह है कि मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। और ये कहने के बाद मौला कायनात को रोका गया। क्या निस्बत है हारून और मूसा में? जो निस्बत मूसा और हारून में वही निस्बत तो मौला कायनात और पैगंबर में है, और वो निस्बत है खिलाफत की, वो निस्बत है जानशीनी की, और वो निस्बत है एक खलीफा होने की कि मौला कायनात को आपने अपना खलीफा करार दिया है। अल्फाज क्या हैं, किसने किसने नकल किए हैं, मैं बयान करना चाहूँगा।
پیغمبر نے فرمایا، جب مولا کائنات نے کہا کہ آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو فرمایا الا ترضى ان تكون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد سلسلہ نبوت ختم ہونے والا ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں اس حدیث کی، تو اس حدیث کو صحیح بخاری، صحیح مسلم میں نقل کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کا مکمل متن ذکر ہوا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں ایک مرتبہ مکمل متن، جبکہ دوسری مرتبہ صرف اس جملے یعنی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی کو ایک کلی اور عام کلمے کی صورت میں نقل کیا گیا ہے۔ ریفرنس اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 3، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 187 میں یہ تذکرہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، مسند احمد اور بہت سی کتابوں میں نقل ہوئی ہے، جبکہ 20 افراد کے جن میں جابر بن عبداللہ انصاری، ابو سعید خدری، عبداللہ ابن مسعود اور یہاں تک کہ معاویہ وغیرہ شامل ہیں، جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تاریخ بغداد میں ابو بکر بغدادی نے اس حدیث کو عمر بن خطاب سے یوں نقل کیا ہے کہ عمر بن خطاب نے ایک شخص کو دیکھا جو کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے خلاف بکواس کر رہا تھا، تو عمر نے اس سے کہا، جو خلیفہ ثانی نے اس سے کہا کہ تم مجھے منافق معلوم ہوتے ہو، کیونکہ میں نے پیغمبر سے سنا ہے کہ انما علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی کی میرے ساتھ نسبت ویسے ہی ہے جیسے ہارون کی موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ بغداد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 452۔ تو میں نے یہ سارے حوالے صرف اس لیے بیان کیے ہیں کہ یہ حدیث اتنی متواتر ہے، اتنی زیادہ بیان ہوئی ہے کہ بڑے بڑے اکابر علماء، اکابر صحابہ، حتیٰ خلفاء نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، اپنی زبان پہ جاری کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو ہارون کا درجہ دیا ہے۔ اور یہ صرف ایک بار نہیں ہے، 7 مرتبہ یہ حدیث آپ کو تاریخ اسلام میں ملے گی کہ جہاں پیغمبر نے 7 مرتبہ مولا کائنات کو یہ کہا ہے کہ تم سے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون۔ مثال کے طور پر پہلی اخوت کے دن آپ نے فرمایا، دوسری اخوت کے دن فرمایا، جب مسجد النبوی میں سب کے دروازے بند ہوئے اور مولا کائنات کا دروازہ کھلا رہا، اس وقت اعتراض کے جواب میں فرمایا، اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر پیغمبر اسلام نے اس حدیث کا استعمال کیا ہے اور مولا کائنات کو وہی نسبت دی ہے۔ اب اس منزلت کا مطلب کیا ہے؟ ایک موضوع یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے، ہارون کو کون سی نسبت تھی، کیا ان کا عہدہ تھا، کیا درجہ تھا حضرت موسیٰ کی نگاہ میں یا اللہ کی نگاہ میں بیان کروں گا۔ پیغمبر کے بعد امت مسلمہ میں سب سے افضل مولا کائنات تھے، جیسے حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے بعد سب سے افضل تھے۔ پہلا، علی پیغمبر کے وزیر، ان کے معاون خاص اور ان کی رہبری کے جزء لا ینفک تھے، کیونکہ قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت 29 سے 32 تک حضرت ہارون کے لیے ان تمام عہدوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ آپ ان آیت کے درمیان جا کر دیکھیں کہ ہارون کے پاس کون کون سے منصب تھے، جو منصب تھے وہی منصب مولا کائنات کے ہیں، کیونکہ تمام منصب ہیں سوائے اس کے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ پیغمبر نے یہی کہا ہے کہ تمہارے پاس سارے وہ منصب ہیں جو ہارون کے پاس تھے، بس فرق یہ ہے کہ میرے موسیٰ کے بعد نبی آنے والے تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا ہے۔ وہ کون سے عہدے تھے وہ آپ کو ملے گا سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے 32 تک۔ اسی طرح سے مولا کائنات پیغمبر کے جانشین اور خلیفہ تھے، اور آپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص اس عہدے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم تاریخ موسوی کو پڑھتے ہیں اور حضرت ہارون کے کردار کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مولا کائنات کے کیا درجے ہیں اور کیا مرتبے ہیں۔ لہٰذا یہ حدیث، جسے ہم حدیث منزلت کہتے ہیں، متواتر ہے۔ مولا کائنات کی خلافت، ان کی جانشینی اور ان کے مقام امامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ اکیلی حدیث ہی کافی ہے، اگر دوسرے قرائن کو ہم لوگ نہ بھی دیکھیں تب بھی۔ بہت اچھی بات۔ اگر دوسرا رخ ایک اور دیکھا جائے کہ حدیث یوم دار سے ہم اگر امامت کو ثابت کرنا چاہیں تو اس کی کیا دلیل ہوگی اور اس کی تفصیل کیا ہے، خاص کر ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہترین سوال ہے اور بہت موقع پر آپ نے سوال کیا۔ حدیث یوم دار کیا ہے، میں اس کو اردو میں اور واضح کر دوں۔ دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے جس ہم دعوت کو کہتے ہیں، یوم کہتے ہیں دن کو، دار کہتے ہیں گھر کو۔
وہ گھر میں جو اس دن بات ہوئی تھی پیغمبر کے، وہ کون سی حدیث تھی، وہ پورا واقعہ. خدا کا شکر یہ ہے کہ جو بھی مجالس میں شرکت کرتے ہیں ان کو پوری داستان معلوم ہے کہ جب 3 برس ہو گئے پیغمبر اسلام کی نبوت کے، تو پھر اللہ نے کہا کہ وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب اپنے اقربا کو جا کر ڈرائیے، یعنی اپنے قریبیوں کو جمع کیجیے اور ان کو بتائیے کہ اگر وہ برے کام کریں گے تو جہنم میں ڈالے جائیں گے. پیغمبر اسلام نے حضرت ابو طالب کے گھر میں دعوت کا انتظام کیا. حضرت عبد المطلب کی تمام اولاد، جو بھی ان کے بیٹے ان کے فرزند تھے، سب کو جمع کیا. یعنی بنی ہاشم کو جمع کرنے کے بعد، قریش کو جمع کرنے کے بعد، پیغمبر اسلام کا پہلا جملہ کہ میں تمہارے پاس وہ لے کر آیا ہوں جو اولاد ابو عبد المطلب میں کوئی لے کر نہیں آیا. میں روشن چراغ لے کر آیا ہوں، اور میں ایک دین لے کر آیا ہوں، ایک قانون لے کر آیا ہوں، اس کی تم اتباع کرو، اس کو مانو. اور اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ جو بھی میری مدد کا وعدہ کرے گا، جو بھی میرے اس کام میں میرا مونس قرار پائے گا، وہ میرے بعد میرا جانشین، میرا خلیفہ اور میرا وزیر ہوگا. یہی الفاظ ہیں. اب آپ نے چونکہ تذکرہ کیا ہے، میں ضرور پڑھنا چاہوں گا تاکہ الفاظ سے ناظرین بھی سماعت فرماتے ہیں، بالکل واضح ہو جائے کہ یہ کیا ہے یوم دار. دیکھیں، وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ آیت ہے. اس کے بعد پیغمبر نے جب مولا کائنات نے کہا کہ میں آپ کی مدد کا وعدہ کرتا ہوں، تو کیا فرمایا؟ إِنَّ هَذَا أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوهُ. یہ میرا بھائی، وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے. یہ حدیث دار بھی بالکل حدیث منزلت کی طرح، جیسے اس کا انکار ممکن نہیں ہے ویسے ہی اس حدیث کا بھی انکار ممکن نہیں ہے. اس کو بھی باقاعدہ طور پر علماء اہل تسنن نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے انہی الفاظ کے ساتھ کہ جہاں پیغمبر واضح خلیفہ اور اپنا وصی قرار دے رہے ہیں. ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں، یہ میرا بھائی، وصی اور تمہارے درمیان میرا جانشین ہے. اس کی بات کو توجہ سے سنو اور اس کے حکم کی اطاعت کرو. اب اس سے زیادہ واضح پیغمبر اور کیا فرمائیں گے؟ یعنی اسلام کے پہلے ہی دن مولا کائنات کو اپنا وصی قرار دے رہے ہیں. یعنی اعلان توحید کے ساتھ ہی ساتھ مولا کائنات کو اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین قرار دے رہے ہیں. یہ حدیث یوم دار ہے کہ جس سے مولا کائنات کی خلافت اور ان کے وصی ہونے کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے. مگر شرط میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ تعصب کی عینک ہٹا کر ہم کو ایک ریسرچر اور ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ ہم کو ڈھونڈنا ہوگا اور تلاش کرنا ہوگا. آغا، جس طریقے سے دیکھا جائے اتنی ساری آپ نے حدیثیں بیان کی ہمارے ناظرین کے سامنے، اسی میں کچھ حدیثیں اور ہیں جیسے حدیث ثقلین ہو گئی، حدیث سفینہ ہو گئی. ہم چاہیں گے بہت مختصر سی اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے غدیر کا ہی کچھ ایک دو واقعات بیان کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بڑا افسوس کے ساتھ یہ بات بھی کہنا پڑتی ہے کہ اتنی واضح دلیلیں پیش ہونے کے باوجود، اتنی ساری حدیثیں ہونے کے باوجود، ابھی بھی کچھ ایسے فرقے ہیں بہت سارے مسلمانوں کے جو امامت کا انکار کرتے ہیں. احسنتم. دیکھیں، جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ اتنی واضح دلیلیں ہیں. مثال کے طور پر میں نے آیات پڑھ کر آپ کو دکھائیں جو ہمارے علماء پچھلے 1400 برس سے کر رہے ہیں. یا حدیث منزلت، یا حدیث یوم دار، جیسا آپ نے تذکرہ کیا ثقلین اور حدیث سفینہ. کیا ہے، میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں اور پھر آپ کا جواب انشاءاللہ. حدیث ثقلین یعنی ہمارے جو بھی مجالس میں جاتے ہیں ان کو بالکل یہ حدیث حفظ ہے اور ان کے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی. یہ کہاں پر حدیث نقل کی ہے؟ وہی غدیر کا موقع ہے کہ جب مولا کائنات یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. البتہ وضاحت یہاں پر میں کر دوں کہ پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے صرف لقب سے کام لیا ہے مولا کائنات. جہاں پر بھی ہم مولا کائنات کہتے ہیں، بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو مولا کائنات کون ہے سوال ہو سکتا ہے. حضرت علی علیہ السلام. مولا کائنات یعنی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبر مولا کائنات نہیں ہے. بار بار شیعوں کا جو بھی عقیدہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے ہے، جو بھی منصب ہم ان کے لیے قبول کرتے ہیں، وہ سارے منصب پیغمبر کے پاس پہلے سے موجود ہیں. یعنی اگر ہم حضرت علی کو مولا کائنات کہتے ہیں تو پیغمبر ان سے پہلے مولا کائنات ہیں، ان کی طرف سے حضرت علی تک یہ منصب پہنچا ہے. اگر ہم ان کو معصوم کہتے ہیں تو پیغمبر پہلے سے معصوم ہے. اگر ان کو کہتے ہیں کہ اللہ نے منتخب کیا ہے تو پیغمبر پہلے منتخب ہو چکے ہیں. اگر یہ معصوم ہے تو پیغمبر پہلے معصوم ہے. حضرت علی کے پاس جتنی بھی فضیلت یا جو بھی مرتبے اس دنیا میں ہیں وہ پیغمبر اسلام کے ذریعے ان تک پہنچے ہیں. لہٰذا جو کچھ بھی حضرت علی کے پاس ہے بدرجہ اتم، بدرجہ اولا پیغمبر اسلام کے پاس وہ موجود ہے. البتہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سے افراد یہ کہیں کہ مولا کائنات اور یعنی حضرت علی اور پیغمبر اسلام دونوں برابر ہیں. ایسا احادیث سے ثابت ہوتا ہے. یقیناً اس کائنات کی خلقت سے پہلے ان دونوں کا درجہ ایک ہی ہے کیونکہ اللہ کے نور سے ہیں. وہ دونوں ایک ہی نور کے دو جز ہیں. پیغمبر نے خود فرمایا کہ انا و علی من نور واحد. لیکن جب اس دنیا کے اندر آتے ہیں، چونکہ یہ دنیا علت و معلول کی دنیا کہلاتی ہے، اسباب و مسببات
ایفیکٹ اور کاز کی دنیا ہے، لہٰذا یہاں پیغمبر اسلام ختم مرتبت نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، ان کا درجہ بلند ہے، اور مولا کائنات یعنی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام امام ہیں، جانشین ہیں، خلیفہ ہیں پیغمبر اسلام کے، لہٰذا جو کچھ حضرت علی کے پاس ہے وہ سب پیغمبر اسلام کے پاس بدرجہ اتم پایا جاتا ہے۔ اس وضاحت کے ساتھ پیغمبر اسلام نے غدیر کے موقع پر جب یہ آیت آتی ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ نے جو روکا ہے، 1.25 گھنٹے کا جو خطبہ دیا ہے، اس میں ایک حدیث آپ نے ارشاد فرمائی کہ میں ان قریب اس دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ثقل اکبر ہے جو قرآن کریم نے، آگاہ ہو جاؤ، ان کا خیال رکھنا، اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں کہ اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، یہ حوض کوثر تک میرے پاس آئیں گے ساتھ میں۔ یہ حدیث ثقلین اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کو واضح کرتی ہے کہ جو مرتبہ پیغمبر کی نگاہ میں قرآن کا ہے وہی درجہ اہل بیت کا ہے۔ جیسے قرآن سے منہ موڑنے والا کافر اور مرتد اور مشرک ہو جاتا ہے، کافر سے مراد انکار کرنے والا ہو جاتا ہے، شرک کر دیتا ہے، قرآن کا انکار کر کے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، اسی طرح سے منزلت اہل بیت کا انکار کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث جو حدیث سفینہ کہلاتی ہے کہ جس میں پیغمبر اسلام نے اپنے اہل بیت کی مثال اس کشتی کی بیان کی ہے کہ میرے اہل بیت اس نجات کی کشتی کی طرح ہے کہ جو ان میں سوار ہو جائے گا وہ فہدہ ہدایت پا جائے گا، ونجا اور نجات پائے گا، اور جو ان سے دور رہے گا غرقہ وہ غرق ہو جائے گا۔ اہل بیت علیہ السلام نجات کی کشتی ہیں، اہل بیت علیہ السلام ثقل ہیں یعنی ثقلین میں سے ایک حصہ ہیں، اہل بیت علیہ السلام کی مودت واجب ہے، ان کی اطاعت ہم پر فرض کی گئی ہے، ان کی امامت کو تسلیم کرنا ہم پر واجب ہے۔ یہ ساری چیزیں واضح، بالکل روشن سورج کی طرح واضح ہونے کے بعد بھی آپ کا سوال کہ کیوں لوگ انکار کرتے ہیں امامت کا، اس کا ایک سطر میں اگر میں جواب دوں تو بھی دوں گا اور انشاءاللہ وضاحت بھی تھوڑی سی دوں گا۔ ایک سطر میں جواب یہ ہے کہ امامت کتنی بھی واضح ہو جائے توحید سے واضح تر نہیں ہے۔ جب اس دنیا میں توحید کے مخالف ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، بہت اچھی بات کہی آپ، اللہ کا انکار کرتے ہوئے افراد دکھائی دے رہے ہیں، تو امامت کا انکار کرنے والے بھی ہم کو دکھائی دے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تاریخ میں کہ پیغمبر کو ماننے والوں نے کیوں انکار کیا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک پیغمبر مکے کے اندر ہیں 13 برس، 2 زمرے وہاں نظر آتے ہیں۔ میں بار بار اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، وہاں پر بس 2 طرح کے لوگ ہیں، یا مومن یا کافر، تیسرا کوئی طبقہ نہیں ہے، یعنی یا تو پیغمبر پر ایمان لا رہا ہے یا پیغمبر کا مخالف ہے۔ لیکن جب پیغمبر نے مکہ چھوڑا اور مدینے آ گئے، اور مدینے میں آنے کے بعد حکومت تشکیل دی ہے آپ نے، اب ایک سلطنت ہے اسلام، ایک حکومت ہے جس کے باقاعدہ طور پر احکام جاری ہوتے ہیں، گورنر جاتے ہیں، حکم نافذ ہوتے ہیں۔ اب ایسے دور میں بہت سے ایسے افراد تھے کہ جو پیغمبر کی وجہ سے، ان سے محبت کی وجہ سے یا اپنے عقائد کی وجہ سے رسول کا کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ مصلحت کے تحت کلمہ پڑھ رہے تھے، پیغمبر کے پاس آ رہے تھے مگر دل سے پیغمبر کی طرف نہیں تھے۔ لہٰذا تیسرا زمرہ اور تیسرا گروہ قرار پاتا ہے جسے منافقین کہا جاتا ہے۔ مکے میں منافق کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں پر یا مومن یا کافر۔ مدینے میں آنے کے بعد مومن اور کافروں کے درمیان ایک اور گروہ بن کے آتا ہے جسے ہم منافق کہتے ہیں، جن کا سردار عبداللہ ابن ابی کہتے ہیں کہ وہ سردار تھا منافقین کا۔ ایسے افراد کے جو اپنے کفر کو سینے میں چھپائے ہوئے تھے، جیسے ہی پیغمبر اسلام اس دنیا سے جاتے ہیں، وہی منافق طبقہ ہے جو یہ ابھی تک سوچتا تھا کہ پیغمبر کے بعد دین ختم ہو جائے گا، پیغمبر کے جانے سے اسلام تمام ہو جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ پیغمبر نے جانے سے پہلے امامت کی صورت میں ایک نیا دروازہ کھول دیا ہے، وہ مایوس ہو گیا وہاں پر کہ ہماری سازش تو ناکام ہو جائے گی، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ آخری ہیں، جائیں گے ہم تمام کر دیں گے، برباد ہو جائے گا دین، مگر یہ تو ایک سلسلہ قیامت تک کے لیے امامت کا چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ لہٰذا اب اس نے اپنی سازش کو بدلا، اس نے اپنے طریقے کو بدلا، اس لیے کہ ابلیس کو ابلیس کہتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ لباس بدل کے آتا ہے، موقعیت کو دیکھ کر اپنے پلان چینج کرتا رہتا ہے۔ تو اب وہ منافقین کہ جو پیغمبر کے اوپر کبھی ایمان لائے ہی نہیں تھے، انہوں نے پیغمبر کے بعد ادام نبوت اور ادام رسالت دینے والے اس راستے کو بند کرنے کی کوشش کی جس راستے کا نام امامت ہے۔ لہٰذا اب امامت کو داغدار کرنا شروع کیا، امامت کو کے راستے کو لوگوں کے اوپر بند کرنا شروع کیا، امامت سے لوگوں کو متنفر کرنا شروع کیا، اور ان لوگوں کے درمیان چونکہ وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ منافق کافر تو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، لہٰذا یہ مومنوں کے درمیان بیٹھتے تھے، ان کو لگتا تھا کہ یہ ہماری باتیں کر رہا ہے، اور ان کے درمیان بیٹھ کے انہوں نے امامت کی جڑوں کو ہلانا شروع کیا، امامت کی بنیادوں کو منہدم کرنا شروع کیا کہ امامت ختم ہو جائے گی تو رسالت کا قصہ ختم ہو جائے گا، اور وہ اپنی سازش میں کچھ حد تک کامیاب رہے ہیں،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دنیا میں جن کے یہاں عقیدہ امامت نہیں ہے ان کا عقیدہ رسالت کیسا نظر آ رہا ہے، جن کے یہاں عقیدہ امامت نہیں ہے ان کا نبی کیسا دکھائی دے رہا ہے، اور جن کے یہاں امامت اللہ کی طرف سے ہے، جو امامت کو تسلیم کرتے ہیں پیغمبر کی تعلیمات کی بنیاد پر، عقل کی بنیاد پر، ان کا دین کیسا نظر آ رہا ہے۔ بے شک۔ لہٰذا یہ جو امامت کو انکار کیا جاتا ہے اس کے پیچھے سازش تھی جو آج بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی، لیکن قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جس چراغ کو روشن کر دے اس کو تمہاری منہ کی پھوکے نہیں بجھا سکتی، امامت کو نہیں بجھایا جا سکتا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب امامت کا آخری ہادی اور آخری رہبر یا لسالات الحسین کا علم بلند کرے گا اور اس دنیا میں اس دولت کریمہ کو نافذ کرے گا اور اس زمین کا وارث قرار پائے گا، کہ جس کے لیے قرآن کی آیت ہے کہ ہم مستضعفین کو اس زمین کا وارث قرار دے کے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ، بہت خوب بات۔ تو ناظرین، یہ تھا امامت کے سلسلے سے ہمارا آخری ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ان 5 ایپیسوڈ سے آپ نے ضرور استفادہ کیا ہوگا۔ اس پروگرام سے متعلق آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں winnislam@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے کسی اور پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ۔ ویسے فی الحال ہمارا یہ آخری موضوع جہاں تک قیامت کا ہو، اس میں انشاءاللہ ہماری ملاقات آپ سے ضرور ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔